प्रोग्राम बिसाना शुमार वशद गुशी एक रंदी पदा चूँकि मैं गपो हाल भी आगे सीपैक के अहमियत वाली चूँकि मैं प्रोग्राम में तहा साड़ियाँ ते मैं से गेस्ट तो आस्ते इन्वेस्टर्स ग्वादरे ता इन्वेस्ट करेंगे तो आईनी जीड़ा जंजालानी वाली मैं गप बीतती लेकिन ग्वादरे अहमियत कि ग्वादर पोटी ची अहमियती और यानी ची अस्ते जंजाल अस्ता और चूँकि ऐशानी राय हम ऐशे के तरक्की वाली चूँकि बाज़ अगर पेसरा बेचारी तो ऐशाना बाज़ पेसर कार कनक लोटे गया था चूँकि बाज़ आहिस्ता कार बीतता अनुमा चारेंगे कि 2018 यक मरहला ही नुकी सरजम बीती और इसे 6 मरहला तहा सरजम भी आएगी तो 2030 में अस्ते आखिरी मरहला क्या हस्ते सीपैक मुकम्मल वती पाया तकमीले तक पहुंची थी चूँकि मैं गपो हाल भी आ गया डेवलपर्सा निकोना के आयन अस्ते वती राय दिया गया और तरीक़ेकार गुश गए थे कि एज अ डेवलपर्स NOC चो जूरन थे ये वाली अच्छी मज़ीद हम गप कनी चूँकि मैं गप कनी आसिफ साहब गुना क्या मैं प्रोग्राम में तहा साड़ी जी आसिफ साहब अभी ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी ग्वादर के अहमियत के हवाले से तो क्या कहेंगे कि ग्वादर के मकामी लोग हैं सीपैक पर वो कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं? मेरे ख़्याल से गवादर में जब से गवादर पोर्ट अनाउंस हुआ है और सीपैक अनाउंस हुआ है, सीपैक तो अब अनाउंस हुआ है मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल ही हुआ है, 1-1.5 साल, सबसे ज़्यादा गवादर के लोकल्स को ही फ़ायदा हुआ है और मुकामी लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ उनको जॉब्स मिली हैं, आगे फ्यूचर में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट भी उन लोगों ने अच्छा मतलब पैसा कमाया लोकल्स ने और सबसे ज़्यादा जॉब्स मिली। अभी आगे जब डेवलपमेंट होगी तो सबसे ज़्यादा लोकल्स को फ़ायदा होगा, उन्हीं को जॉब मिलेगी और जहाँ जहाँ बलूचिस्तान में ये रूट गुजरेगा लोकल्स को ही ज़्यादा जॉब मिलेंगी क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जॉब लोकल को प्रेफर करता है देने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोकल्स को ही है वहाँ पे, हमें तो है ही लेकिन लोकल्स को ज़्यादा है तो उनको रोज़गार मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, बिजनेस मिल रहा है उनको और तमाम मतलब यानी लोगों को ये समझें कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी सीपैक से और लोकल लोगों को बिजनेस में जाएंगे वो। आसिफ सर, बासित साहब हम आपकी तरफ आएंगे जैसे कि बात हो रही थी तो एज अ बिल्डर्स जो कि आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं ग्वादर में, तो ज़मीन की कीमत पहले कितनी थी और सीपैक आने के बाद अब कितनी दाम में हो गई है ज़मीन? देखिए, जिस तरह जुनेद भाई ने भी बात की थी कि कहीं पर भी जब कोई शहर डेवलप होता है या कोई जगह डेवलप होती है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो ज़मीनों पे आता है और इस वक्त तक भी पिछले 10 साल से 12 साल से जो सबसे बड़ा बिज़नेस हुआ है वहाँ पे वो ज़मीनों का ही हुआ है। तो लामहल्ला तौर पर अगर इसको 2 एरियाज़ पर ले लें, एक वो बूम था जब 2002-03 में जब स्टार्ट अनाउंसमेंट हुई उस वक्त ज़मीनों के मामला चीज़ें आए और उस पर ज़मीनों के रेट बढ़े, ठीक है, वो आप 100 टाइम से ज़्यादा बढ़े उस वक्त भी, ठीक है। तो 1 लाख की अगर चीज़ थी तो वो 1 करोड़ की हुई, ठीक है। फिर बीच का जो 10 साल का अरसा था उसमें लोग अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट वापस भी ले गए, कईयों की इन्वेस्टमेंट फंस गई और कोई डेवलपमेंट का उस तरह से काम नहीं था, अमन का मामला था, यहाँ पर बड़ी मामला यानी कसम पुर्सी की हालत हो गई थी। तो लोग इस डाउट में चले गए थे शायद पता नहीं अब ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो वो एक वजह बनी कि जिसके अंदर वो दोबारा प्राइसेस कुछ नीचे को आई और काफ़ी नीचे चली गई। लेकिन जो ही सीपैक की अनाउंसमेंट हुई और गवादर को भी एज ए सीपैक का हिस्सा लिया गया और सीपैक के तकरीबन 12 से 13 प्रोजेक्ट्स मेजर जो हैं वो गवादर में मतलब कि अनाउंस हुए, उस पर काम भी शुरू हुआ, तो उसकी वजह से दोबारा से पिछले 2 से 2.5 साल में कीमतें दोबारा कुछ तो स्टेबल हुई और कुछ स्टेबिलिटी से भी ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पर मैं एक लाजमी बात करना चाहूँगा कि गवादर की इस वक्त भी जितनी प्राइसेस मौजूद हैं लामहल्ला तौर पे इसमें कुछ तो ऐसी हैं प्राइसेस कि जो नहीं होनी चाहिए थी, वो एक हाइप क्रिएट की गई और जिसको आप कह लें कि आर्टिफिशियल बूम आया, वो नहीं होना चाहिए था। इसमें जो सबसे मेजर रोल अदा कर सकते हैं वो हमारे बिल्डर्स और GDA अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि जिसमें इन्होंने भी बात की कि GDA को अपनी पॉलिसीज इस तरह से करनी चाहिए कि हम बिल्डर्स उस ज़मीन के रेट्स को प्रॉपर तरीके से मार्केट करें और लोगों को उसका फ़ायदा भी हो। ये जो फ्लक्चुएशन होती है कि एक बंदा चीज़ लेता है वो 10 लाख की लेता है और उस वही बूम पे चली जाती है, वो 20 की 10 लाख उसमें कमाता है और जो 20 का लेता है उसको जाके 5 लाख में पड़ती है। यानी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन जो है वो अल्टीमेटली मार्केट को ख़राब करती है और ये मार्केट जो है वो पॉलिसीज़ की वजह से होती हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز ایسی ہوں کہ جو کہ سپورٹنگ ہوں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بھی سپورٹنگ ہوں، بلڈرز اور ڈیولپر کے لیے بھی سپورٹنگ ہوں، تاکہ اس کی ریٹ کے اندر ایک اسٹیبلٹی رہے اور اس کے اندر جو بوم ہے وہ پراپر اور نیچرل طریقے سے آئے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اس کی جو آج کی پرائسز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہیں. یہ اگین 100 ٹائم مزید یہ بڑھیں گی، اور یہ ابھی ہم اس کو ایکڑوں میں اور اسکوائر یارڈز میں پرائسنگ کر رہے ہیں، کل کو یہ اسکوائر فٹ میں بھی ملنا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک، جنید صاحب ہم آپ سے این او سی کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے. اکثر بیشتر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بلڈرز کی این او سی ایکسپائر ہو چکی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ پالیسیز بہتر ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو بائی لاز ہیں وہ تقریباً سملر جو ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بائی لاز ہیں. صحیح ہے، اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول کو لے لیں یا سی ڈی اے کو لے لیں یا ایل ڈی اے کو لے لیں، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ہر جگہ پہ 3 سے لے کے 5 سال تک این او سی دی جاتی ہے. اچھا 3 سے 5 سال تک جو این او سی دی جاتی ہے، اگر میں نے 5 سال کی این او سی پہ پلان دیا ہے تو 5 سال دی جاتی ہے، نہیں تو 3 سال دیا ہے 3 سال. 3 سال بعد اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ایکسپائرڈ نہیں ہوتی ہے، ایکسپائر ہونے سے پہلے ایکسٹینشن ہوتی ہے. اچھا گوادر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی مقاصد یہ ہوں گے، وہ سیکیور کرنا چاہتے ہوں گے. انہوں نے 3 مہینے پہ این او سی رینیول رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں 3 این او سی کو پروسیس جب کیا جاتا ہے تو اس میں 1.5 مہینہ نکل جاتا ہے. وہ جب ملنے کی ہوتی ہے تو اس کے 1 دن بعد تو ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو اس کو پالیسی کے تحت جس طرح پاکستان میں جس طرح سے تمام اتھارٹیز دے رہی ہیں، اس کو 3 سے 5 سال کی این او سیز دی جائیں. بھلے جو اس کے فیسز ہیں، چارجز ہیں، وہ لیے جائیں اور اس این او سیز کو پھر ایکسٹینڈ کیا جائے. اب اس کے اندر ان کو جو خدشات تھے وہ کیوں 3 مہینے رکھتے تھے کہ ہم کہیں گے آپ ڈیولپمنٹ کریں. تو اس جو این او سی دیں 3 سال یا 5 سال کی، اس کے اندر وہ اپنی ویجیلینس کو مضبوط کریں جو چیک کرتی ہے ڈیولپمنٹ کو، اور ویجیلینس مضبوط کرتے ہوئے جو بلڈرز کے کوارڈینیشن چاہیے ان کو، روڈ کے، پانی کے، سیوریج کے، ڈیولپمنٹ ورک کی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کریں ریٹن میں کہ یہ آپ کو دے دیے گئے. اب آپ کی یہ 3 سال کی یا 5 سال کی این او سی ہے اور آپ کا ویجیلینس چیک کرے گا کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں جو ایکسپائرڈ اکثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ 3 مہینے میں تو ابھی ہم این او سی کا پروسیس ڈالتے ہیں، 1.5 مہینے اپلیکیشن کو لگتا ہے، جیسے ہی این او سی ملتی ہے تو 1 مہینے بعد پھر ایکسپائرڈ ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے. آپ اس کو 3 سے 5 سال کو اس کو وہ کریں جس طرح دوسرے آپ کے صوبے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا، اور ویجیلینس کو مضبوط کریں. آصف صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ گوادر کی ترقی کے ساتھ ساتھ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر جم خانہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ گوادر جم خانہ، ایک تو سب سے پہلے گوادر جم خانہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے کہ ایک جم خانہ وہاں پہ لے کے آئے. وہاں ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، لوگوں کے لیے. تو یہ ایک اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ گوادر جم خانہ لائیں، اور اس میں لوگوں کا ملنا جلنا، وہاں کی سٹنگ، وہاں کی رہائش، ایک اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے. اور وہ اس طرح کی چیزیں گوادر میں ہونی چاہیے، اور اس سے لوکلز کو بھی فائدہ ملے گا اور ہم بلڈروں کو بھی فائدہ ملے گا، انویسٹروں کو فائدہ ملے گا وہاں بیٹھنے کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے. مطلب یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. اچھا آصف صاحب، جیسے کہ اگر ہم 1885 کی بات کریں تو انگریزوں نے ایک کلب بنائی تھی جو آج کراچی جم خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ اس وقت کیا مقاصد تھے انگریزوں کے کہ انہوں نے کلب بنائی؟ ایک طرح سے ایک دوسرے سے ریلیشن بنانا، بیٹھنا اٹھنا، لوگوں سے انٹروڈیوس کرنا، لوگوں سے ملنے کے لیے، بیٹھے کے لیے کلب بنتے ہیں. لوگ روڈوں پہ تو نہیں بیٹھیں گے. تو جو بھی انویسٹر ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ وہیں آئیں گے، بیٹھیں گے کلب میں. وہاں میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو رہائش کے لحاظ سے، ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جم خانہ کلب ضروری ہوتا ہے. میں اس میں اگر آصف بھائی نے جو بات کی 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح انہوں نے بتایا، جم خانہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی ملک کا یا کسی بھی صوبے کا امیج ہوتا ہے. وہ امیج کو ویلیو ایڈٹ کرتا ہے. جم خانہ اگر انگریزوں نے بنایا 1800 میں سن، تو ان کا مقصد یہ تھا، کیونکہ انگریز اس وقت گئے نہیں تھے، یہیں موجود تھے. ایک بزنس پوائنٹ ہوتا ہے. انٹرنیشنلی اگر ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ جم خانہ کو انٹرنیشنلی سمجھتا ہے کہ کیا ہے. تو اس کا ایک ویلیو ہے، اس کا ایک امیج ہے.
گوادر میں جیم خانہ اور نمبر 2 انٹرٹینمنٹ جیسے واٹر اسپورٹس ہیں اور اتنا بڑا بیچ ہے, یہ چیزیں بہت فیوچر میں آئیں گی بھی اور فائدہ بھی دیں گی لوگوں کو. مختصراً باسط صاحب ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے گوادر جم خانہ کے حوالے سے, اس سے ہٹ کر ہم بات کریں گے جیسے کہ گوادر کی زمین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں ملی ہے. تو گوادر سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چائنا آ رہا ہے قبضہ جمانے کے لیے, جبکہ ہم روزمرہ کی اشیاء کو دیکھیں جو ہماری استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, سب چیزیں ہم سب پروڈکٹ چائنا کے استعمال کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ تاثر جو سیاسی مقاصد کے لیے کہے جاتے ہیں یا کہ ان کا صداقت بھی ہے؟ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ جب آپ کوئی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی انڈسٹری اور بہت ساری کہیں پہ انڈسٹری لگنی ہے, کہیں پہ ایئرپورٹ آنا ہے, کچھ ایسے جب کام ہوتے ہیں تو لامحالہ طور پر جو سکلڈ ورکر ہیں یا سکلڈ لیبر ہے یا سکلڈ پرسنل ہیں یا انویسٹرز ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. گوادر اٹ سیلف دیکھیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر بہت ساری پیسہ موجود ہوتا, بہت ساری سکلڈ موجود ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایون پاکستان پورے کے اندر پروجیکٹس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ بیچاری قرضوں پہ چلتی ہے, تو اس میں ان کو لامحالہ طور پر بی او ٹی بیسس پہ یا کچھ چیزوں پہ کانٹیکٹ کر کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے, انویسٹرز کو لے آنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا کا آنا یہاں پر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ٹرکش کمپنیز آ رہی ہیں, چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں اور بہت ساری باہر کی کمپنیز آ رہی ہیں جو یہاں پہ بزنس کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چائنیز جتنے آئے ہیں اس سے اگر 10 گنا 20 گنا زیادہ بھی آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہم ہی کو ہوگا جو ہم لوکل ہیں. بحیثیت ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور پھر اگر گوادر کی بات کریں کہ جتنا لوکل ہوتا جائے گا وہ اتنا اس سے فائدہ اٹھاتا جائے گا. چھوٹی سی مثال دبئی کی ہے, ہمارے ساتھ کا ہے, ہم کہتے بھی ہیں کہ گوادر کل کا دبئی بننے جا رہا ہے. تو دبئی میں آپ دیکھیں کہ جو پاپولیشن ہے لوکل کی وہ صرف 11 سے 12% ہے. 88 to 89% فارنرز ہیں. تو ان کو کیا ہو گیا؟ صرف ایک چیز کو ہم نے رکھنا ہے, وہ بار بار اسی چیز پہ آتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز, اپنی گرفت, اپنی مینجمنٹ اتنی اچھی رکھے کہ اس میں انویسٹر کو انوائٹنگ ہو, انویسٹر آئے یہاں پہ وہ ڈیولپ کرے, اس کو سیکیورٹی ملے اور وہ وہاں پر اور زیادہ کام فلرش کرے. تو یہ اگر چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری کی پوری کمپنی میں ایک چھوٹی سی مثال ہے, پوری کمپنی جو ہوتی ہے اس کا اونر 2 یا 4 لوگ ہوتے ہیں جو پوری کی پوری مینجمنٹ کو سنبھالے ہوتے ہیں, اور ورکر تو وہاں پر بعض کا 4-4 ہزار بھی ہوتے ہیں. تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ 4000 لوگ آگے کام کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ فائدہ تو وہ بھی لے رہے ہیں اپنا فائدہ, لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے نا وہ ان کو ہوتا ہے جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جو لے رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو الٹیمیٹ فائدہ ہوگا جتنی بھی فارن انویسٹمنٹ آئے گی, جتنے فارن سے لوگ آئیں گے, ہمیں سکلز انہانس ہوں گی ہماری, اور ہمارے لوگ فلرش کریں گے, اور ہمارے جو لوکل جو کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو وہ بوم کی طرف آئے گی. ٹھیک باسط صاحب, جنید صاحب اور آصف مون صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. گولی چارو کا انچو کہ میں گپو حال بھی ڈیولپرزانی گوننتے کہ آئینی حوالے چی میں گپ کو شانی رائے وتی دیما دات کے شانی سی پے کے حوالے چی کہ شان گشت کے پاکستان کے دنیا تہا بعض اہمیت داری تھی, پرچہ کہ آئیے پاکستان قدرتی طور پر آئیے میل و وقوع کے استے بعض اہمیت عاملی, پرچہ کیا بعض ملکان گو ٹچ بیانتے تو سی پے کے حوالے چی بعض پیسر کار کنک لوٹے تگا تھا, لیکن سی پے کے سر چونکہ انو کار بوا گئے تو میں درستانی ذمہ داری بھی تھی کہ سی پے کیا کہ امار آیا ببرے کی ترقی نکٹوں کے راہ ماں پاکستانہ دیم بھی دیے, پرچہ کے سی پیک بعض اہمیت عاملی وحدہ سی پے کے تہامہ چاری کہ استے بعض مردمانہ کار کنگی, اور میں ضرورتی اور میں ذمہ داری بھی تھی کہ سی پے کا آخری پایا تکمیل تک میں ببت جائنی اور پاکستانہ نکٹوں کے دیم رویے راہ سر بکھیں. امید آنکاں گو بینش بخشا نو پروگرام بزانا اجازت بھی دیے تو تی حیالہ بدارے. اللہ میں آئے.